नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अज़ीम महीना, अज़मत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला वो हमें अता फ़रमाया है। रमज़ानुल मुबारक की अज़मतें ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं। इंशाअल्लाह इस माह रमज़ानुल मुबारक हम इस हवाले से गुफ्तगू करते रहेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इनाम रमज़ान हमारी नशरियात हैं। आप ये आज से लेकर इंतहाई रमज़ान तक देख पाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से होगा। हमारे दरमियान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के नामवर कारी, मुमताज़ व मोहतरम कारी हज़रत मौलाना कारी दिलदार अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि इनाम रमज़ान नशरियात का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع
خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تلاوت کی، اور ان آئے بینات میں یہی پیغام ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اور اس فرضیت کا سبب اور علت یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی کے راستے پہ چلنے کے لیے روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، ابھی آپ نے تلاوت سنی، اس سے قبل یقیناً آپ نے نماز تراویح بھی ادا کی ہوگی، دیگر معاملات بھی سر انجام دیے ہوں گے۔ تو تلاوت کے بعد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا ممتاز و معروف ثناخوائے محترم جناب محمد حسین قادری صاحب کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ گلائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں نے جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی متھے چمکے تلاٹ نورانی اج سکھ متران مکھ چند بدر شانی متھے چمکے تلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور
अखी हिंद मद भरिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना का के जाने जहाना का। इस सूरत नो मैं जाना का के जाने जहाना का। सच आखां ते रब दी मैं शाना का। सच आखां ते रब दी मैं शाना का। जिस शान तो शाना सब बड़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ात रोज़े हशर। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ात रोज़े हशर। विच कब्र ते पुल थी जदों हो सी गुजर। सब खोटियां थी सन तद खरिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। माज वाला का हसना का अकमल का। सुबहानल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख खिया किथे जा अड़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। खुश आमदेद एक मरतबा फिर नाजरीन, आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं इनाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात लेकर। माह रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत लम्हात में आपके सवालात, हमारे जवाबात, यानी हमारे साथ जो पैनल में शरीक उलमाए किराम हैं, और इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो आज शख्सियात मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वैसे वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मुमताज़ मारूफ शख्सियत जिनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से बड़ा काम है और बहुत उम्दा शख्सियत हैं, मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मेरी मुराद
حضرت قبلہ استاد القرہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مزاج گرامی، اللہ کا کرم۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت مولانا قاری دلدار احمد قادری صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید بار دیگر کہتا ہوں، ابھی آپ نے ان کی تلاوت بھی سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چونکہ رمضان المبارک ہے، آج یکم رمضان المبارک، ہم آپ کی خدمت میں خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں ناظرین، آپ کے علم میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو رمضان المبارک ہے وہ کئی مشکلات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ رمضان مشکل نہیں ہے، لیکن قوم کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف ہم معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہیں، اور پھر اشیاء خورد و نوش جو رمضان المبارک میں لوگ غریبوں کو کھلاتے اور پلاتے تھے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ لوگ جو کھلا اور پلا سکنے والے تھے، اب وہ کھلا اور پلا سکنے کے بجائے خود اس بات کے مستحق بن گئے کہ انہیں کوئی کھلائے پلائے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اور رمضان المبارک میں عبادات، پھر مدارس کے ساتھ تعاون، دین کا یہ سارا کام، تو یہ کئی طرح کی مشکلات اس وقت جو ہے وہ ہمیں درپیش ہیں۔ تو ان میں رمضان المبارک کا ہم آج جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو آغاز کے اس موقع پر میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ عظمت، کچھ فضیلت کے باب میں بتائیں، اور پھر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ ان مشکلات سے کیسے ہم جو ہے وہ نکل سکیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السما لمحمد اعطى کمالا کاملا فی الانبیاء لمحمد لولاک قال خطابه ام الکتاب کتابه خیر المآب مآبه سعد العلا لمحمد اسرى لعزت شانه وحی بنطق نسانه قوسین حد قرانه قرب الدنا لمحمد والشمس فی توصیفه واللیل فی تعریفه یاسین فی تشریفه سبحان اللہ۔ نزل الضحى لمحمد وید سخی بازل قلب علیم شاغل وحی یرید نازل صدر الصفا لمحمد سبحان اللہ۔ یم العنایت والکرم نور الہدایت والنعم اذن الشفاعت للامم یوم الجزاء لمحمد اعلی المدارج فی الجمل ختم النبوت فی الرسل والامر فی القرآن قل یا ایہا لمحمد نصر من اللہ الحشم رأس رفیع فی الخدم لین الحجارت فی القدم فتح الغرى لمحمد صدیق فی تصدیقہ فاروق فی توفیقہ عثمان فی ترفیقہ حیدر فتح لمحمد سبحان اللہ۔ سبتاہ فی غفرانہ عماہ فی رضوانہ وبناتہ فی جنابہ خلق الصفا لمحمد سبحان الحمدللہ الذی خلق السما لمحمد اعطى کمالا کاملا فی الانبیاء لمحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو روزہ ہے وہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو امت ہے اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ خشیت الہی لانے کا ایک سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا ہے، اور اس ڈر اور خوف کے اندر بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کی تفسیر یہ ہے، انما من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہی عالم ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے رمضان کو پا لیا اور اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کی خاطر وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے لگا،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا مقصد اور اپنا مقام پا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد بھی کسے فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور نے فرمایا وہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور لوگوں کو سکھائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باتیں سیکھتا ہوں اور لوگوں کو سکھاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، رب سے ڈر جاؤ، اتق المحارم، رب سے ڈرتے ہوئے جو حرام چیزیں ان کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورد بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واحسن الی جارک تکن مسلمہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 سامنے، 40 پیچھے، ان گھروں تک آپ اپنی باہم امداد پہنچائیں، آپ کے آس پاس کوئی بندہ جو ہے وہ بھوکا نہ ہو۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رمضان ہمیں جہاں پر تقوی سکھاتا ہے، وہاں پر اثار و قربانی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کو میں مکمل کروں کہ حضور نے فرمایا وَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تو حسن سلوک کر مسلمان بن جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكْثُرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، حضور نے فرمایا بہت زیادہ کثرت سے نہ ڈرو، یہ کثرت سے، بہت زیادہ کثرت سے نہ ہنسو، یہ کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ فرمایا تکن مؤمنہ، تم مومن بن جاؤ گے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم رمضان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اچیو ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انسان حرام سے بچتے ہوئے سب سے بہترین عبادت گزار بن سکتا ہے، سب سے بہترین، اور لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے، لوگوں پر خرچ کرے، رب کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے لوگوں پہ خرچ کرے گا، سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ اپنے پڑوسی کا خیال کرے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اور میں اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ایک چیز کا ضروری طور پر ان کو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ اگر کسی کو کوئی چیز دیں تو اس کی تصویر نہ بنائیں۔ میں ایک بڑی این جی او تھی تو وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ تصاویر، بڑے مذہبی لوگ تھے کہ جی ہم فلاں لوگوں کو یوں دے رہے ہیں، یوں دے رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ بس اتنی مہربانی کر دیں، کم از کم ان کے جو چہرے ہیں نا وہ نظر نہ آئیں، ان کے اوپر ڈاٹ لگا دیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور میں عرض کروں کہ مسلمان کا مسلمان پہ یہ حق ہے کہ وہ اگر ایک مسلمان بھوکا ہے تو دوسرا مسلمان اس معاملے میں مددگار بنے، معین و مددگار بنے۔ تو رمضان المبارک میں اصل جو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کے کتنے کام آتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور خاص طور پر ناظرین میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب حضرت نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ دیتے ہیں اور دینے میں کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے، آپ ضرور دیں، لاکھوں خرچ کریں، لیکن خرچ کرتے ہوئے جس کو آپ دے رہے ہیں آپ اس کو دیتے ہوئے اس کی تصویر بنا کر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جب کسی کی مدد کرو تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ ہو، یعنی خفیہ طریقے سے مدد کرو۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کہا کہ تم جب کوئی کام کرو تو خفیہ طریقے سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اعلانیہ بھی خرچ کرو۔ تو ہم وہ اعلانیہ والی بات کی نفی نہیں کر رہے،
کہ اعلانیہ خرچ نہ کیا جائے. آپ اگر کسی کو ترغیب دلانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ جو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی آپ افطاری کا پیکٹ دے رہے ہیں روڈ پہ کھڑے ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ 100 روپے کی افطاری ہوگی اور ساتھ میں آپ نے فوٹو بنایا. بتائیے کہ وہ آدمی جو غریب تھا وہ بیچارہ کبھی اس نے اپنے بھائی کے سامنے بھی ہاتھ جو ہے وہ نہیں پھیلایا، لیکن عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ نے اس کا فوٹو بنا کر پوری دنیا کے سامنے آشکار کر دیا کہ جناب یہ وہ آدمی ہے جو مانگ کے کھا رہا ہے. تو اس طرح آپ نے ایک آدمی کا دل دکھایا. یہ رمضان المبارک میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی موقع پر نہیں ہونا چاہیے. خیر، ماہ رمضان المبارک جہاں ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے، وہاں ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریں. وہ جو حدیث مبارکہ ہے، ابھی حضرت بھی آپ کو حدیث بتا رہے تھے. حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ بخشا گیا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا وہ بخشا گیا، یعنی اس کے گزشتہ گناہ اللہ نے معاف فرما دیے. اور اسی طریقے سے جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی وہ گزشتہ گناہوں سے چھٹکارا پا گیا، یعنی اللہ نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا. یہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ حضرت قبلہ قاری صاحب موجود ہیں، یہ ابھی تراویح پڑھا کے آئے ہیں. تراویح کی نماز کی بڑی فضیلت اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے ذوق و شوق سے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سننے کے لیے آتے ہیں. تو میں حضرت قبلہ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت جو رمضان المبارک میں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو سماعت ہے، اور پھر تراویح کے حوالے سے چند کلمات آپ ہمیں ضرور عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نوجوان رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلنے کے بجائے وہ مساجد کی طرف آئیں اور نماز تراویح ادا کریں. قبلہ آپ ذرا اس باب میں ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوب، جیسا کہ مفتی صاحب بھی رمضان مبارک کے حوالے سے رمضان مبارک کی فضیلت اور اس میں تقوی، اور مفتی نوید عباسی صاحب بھی رمضان مبارک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا مخلوق خدا نہیں دے سکتی، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے. انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے، نماز تراویح ادا کر رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے، سن رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے. مگر روزہ ایک ایسی پوشیدہ عبادت ہے کہ انسان سارا دن بھوک میں پیاس میں گزار دیتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ رب کائنات نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ ایسی نسبت عطا فرمائی، فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا دنیا میں کوئی شخص نہیں دے سکتا، اگر دے سکتا ہے تو رب کی ذات ہے. تو اس رمضان مبارک میں سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ صرف روزہ محض رکھنا ہی ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے. رمضان مبارک کے ساتھ کثرت کے ساتھ قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت، اور اس کے بعد بالخصوص نماز جو تراویح ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور انسان کے روزے کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارا دن روزہ رکھے. تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا وقت سارا دن روزہ رکھ کر پھر رات کو جو ہی افطاری ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا اتنا سیر ہو کے کھا لیتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں پاتے، یا پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، پوری رات رمضان مبارک میں جا کر گزارتے ہیں، صبح پھر وہ سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لیے صرف ایک روزہ ہی ہے. دیکھیے، یہ یاد رکھیے گا کہ رجب اور شعبان، اس کے بعد جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینے ہیں تینوں. مگر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بے لا تعداد جو ہے مغفرت فرماتا ہے. تو اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف روزے پر ہی اپنی زندگی کو منحصر نہ کریں کہ میں روزے سے ہوں، اس پہ اتنا فخر نہ کریں. روزے کے ساتھ ساتھ جو شخص قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، نماز تراویح کے اندر قرآن کو سنتا ہے، یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھنا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا سننا ثواب ہے.
کیونکہ پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، تو فرض کی جو فضیلت ہے وہ سنت سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کو نماز تراویح کے اندر باسعادت لوگ ہیں وہ جو سنا بھی رہے ہوتے ہیں، مگر اس سے زیادہ کئی درجے سعادت مند لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سنتے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رات کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، دن کو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مگر قرآن کی تلاوت کا آپ نے سوال کیا کہ اس کی فضیلت، یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فخر سے کہتے ہیں کہ آج میں نے اس رمضان میں 3 قرآن پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے، ایک ریس مقابلہ لگایا ہوتا ہے۔ تو میرا سب کے لیے پیغام یہ ہے، بجائے آپ قرآن ختم کرنے کے، آپ روزانہ قرآن مجید کا ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ چلیں، اسلام کا پتہ چلے، حدود و قیادات کا پتہ چلے، فرائض کا پتہ چلے، حلال کا پتہ چلے، حرام کا پتہ چلے۔ صرف قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ضرور ہے، مگر ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں۔ فائدہ مند ہمارے لیے تب ہوگا جب ہمیں قرآن کے جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ضابطے ہیں اس قرآن کے اندر، حلال ہے، حرام ہے، وہ جتنے بھی شرعی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ ہمیں تب پتہ چلیں گے جب ہم قرآن کو روزانہ ایک رکوع تلاوت جب کریں تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں رمضان مبارک کا ادب و احترام، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت قاری صاحب نے جو ہمیں توجہ دلائی ہے وہ اس جانب ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ ممتاز معروف قاری ہیں، سبع عشرہ کی قرات کو جانتے ہیں، تو جو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید فرقان حمید کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، قرآن مجید فرقان حمید کو خلط مبس کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ان کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو کیا ہی ہم اس رمضان المبارک میں یہ بھی کریں کہ ترجمہ اور تفسیر تو وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی اچھے محترم قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں پر بھی، کہ وہ روزانہ آپ کو 1-2 رکوع جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنا سکھا دے، تاکہ آپ اس کو تجوید کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا جو ہے نا وہ بس چلے جا رہے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور پھر قرآن پڑھنے والے تو ایسے بھی ہیں، رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنَ يَلْعَنُ، کہ قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یا تو عمل نہیں کرتے یا قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے خود جو ہے نا وہ پڑھنا سیکھیں، اور کم از کم اتنا قرآن جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ٹھیک ٹھیک پڑھنا کسی ماہر استاد سے سیکھ کر یہ ہم سب پر فرض ہے۔ تو خیر، یہ چونکہ حضرت کی بات سے بات آگے بڑھی تو میں نے یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب میں حضرت کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو بات ہم نے کی ہے، ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے قبلہ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو متوسط طبقے کا آدمی ہے، جس کو آپ مڈل کلاس کا آدمی کہتے تھے، اب وہ مڈل کلاس کا لگتا یہ ہے کہ وہ پرائمری بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور بیچاروں کی حال یہ ہو گیا ہے کہ آٹا قبلہ اس وقت اتنا مہنگا ہے کہ ایک عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے۔ ہم یہ ٹرانسمیشن اور ٹی وی چینلوں پر ٹرانسمیشن، یہ سب جگہ پہ رمضان کی نشریات ہو رہی ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت وہ بھوکا آدمی کیا وہ یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھے، یا اس کو تو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے بچے کو آٹا کیسے لا کر دے گا، جو کہ آٹا اس کی قیمت آسمانوں پر ہے، اسی طریقے سے گھی ہے، دیگر روزمرہ کی اشیاء ہے۔ تو ایک تو آپ جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام دیں، اور دوسرا حکمرانوں کے لیے کوئی دعا بھی کر دیں کہ اللہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کہ کم از کم آپ جو ہے نا وہ رمضان المبارک میں کوئی لوگوں کو خصوصی ریلیف پیکج تو دے دیں۔ اس باب میں قبلہ جو ہے نا وہ خصوصی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ فرماتے ہیں، 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک، سبحان اللہ۔
جینا لبے چھیواں تے پنجے جاندے مکھ. فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے 5 رکن ہیں اور جو اس کا چھٹا رکن ہے وہ روٹی ہے. اگر روٹی نہ ملے گی نا تو پھر باقی سارے ارکان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اسی وجہ سے یہ جو غربت ہے یہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے کر چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ بھی بن جاتی ہے. بالکل ایسا اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم والمال یستران کل عیب والجہل والفقر یکشفان کل عیب. حضور نے فرمایا علم اور مال جو ہے وہ تمام عیبوں کو چھپا دیتا ہے، مگر جہالت اور غربت یہ تمام عیبوں کو ظاہر کر کے رکھ دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اگلے دن ایک خاتون کی کال آئی، بہت اچھے گھرانے سے اور پڑھی لکھی خاتون. اس نے کہا قاری صاحب قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹانگیں ہیں نا وہ سمجھ لے کہ ٹوٹ گئی ہیں. ہم 4 کلومیٹر دور جا کر عبداللہ شاہ غازی سے روزانہ اپنے لیے کھانا لے کر آتے ہیں. یہ حالت ہو چکی ہے. اور میں بتاؤں یہ بھوک کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے نیچے علم، عقل، دانش، فہم و فراست، یہاں تک کہ متاع ایمان کو نیچے دبا کے رکھ دیتی ہے. تو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں یہ جو بھوک ہے یہ کیونکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو بھوک کی احساس نہیں ہے. یہ روزہ ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ بھوک جو ہے اس کا کیا درد ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے کام آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ عزت نفس رکھتے ہوئے، عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے گھروں کے اوپر وہ کھانا پہنچائیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو کہ یہودی تھا. وہ مکان بیچ کے جانے لگا. تو جب وہ بیچ کے جانے لگا تو اس نے کہا کہ جی یہ 2000 درہم کا میرا مکان ہے. تو خریدنے والے نے کہا کہ بھائی یہ 2000 درہم کا کیوں، یہ تو 1000 درہم کا ہونا چاہیے، اس کی قیمت تو 1000 درہم ہے، مارکیٹ ویلیو یہ ہے، تم 2000 درہم. انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ جو میرا پڑوس ہے اس میں عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں. 1000 درہم اس وجہ سے کہ اس مارکیٹ ویلیو ہے، اور 1000 درہم اس وجہ سے کہ عبداللہ بن مبارک کا تجھے پڑوس مل رہا ہے. اتنا اچھا پڑوس، اتنا سب اچھا. وہ مسلمان تھا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے تو یہودی، میں مسلمان، مجھے تو ان کے پڑوس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تجھے ان کے پڑوس کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کے گھر پہ کھانا بنا ہو اور پہلے ہم سے نہ پوچھا جاتا ہو. آج تک میرے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئے. تو یہ ہے وہ. اور حضرت بات یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک محبت کرنے والوں میں سے ایک یہودی تھا. تو کسی نے اسے کہا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے کہا کون سا مسلمان؟ وہ جنید بغدادی والا مسلمان یا جیسے تم لوگ مسلمان ہو ویسا مسلمان؟ کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنید بغدادی جیسا مسلمان بننا ہے تو وہ تو بہت مشکل ہے، اور جس طرح کہ تم مسلمان ہو اگر ایسا بننا ہے تو اس سے تو میں ویسے ہی بہتر ہوں. آج مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، مسلمان سے محبت کرتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مخیر حضرات ہیں، جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اپنے مسلمان، اور اس وقت ہوا ہی کیا ہے کہ غریب علاقوں کی طرف اس چیز کو اس طریقے سے آپ جوڑیے گا کہ غریب علاقوں کی طرف ہوا یہ ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں انہوں نے غریب علاقوں کی طرف رخ کیا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں ان کو کھلائیں گے، منہ کھائے آنکھ شرمائے. جب وہ کھائیں گے وہ اپنا مشن وہاں تک پہنچائیں گے. یہ مشن تو حقیقتاً صوفیاء کرام کا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ نے خانقاہ جو بنائی اس میں اصل جو تھا وہ لنگر خانہ تھا. ساتھ قیامگاہ تھی کہ ان کے میلے لگتے تھے تاکہ وہ لوگ میلوں میں آتے تھے، ان کے پاس کھانے کا نہیں ہوتا تھا، رہائش نہیں ہوتی تھی، تو وہ وہاں پر رات کو دیا جلا دیا جاتا تھا کہ آؤ غریبو، کھانا یہاں موجود ہے، آؤ رہائش موجود ہے، بھلے آپ ہندو ہو، بھلے ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے ہو. اب وہ آتے تھے، نہ آپ ذات پوچھتے تھے، نہ پاس پوچھتے تھے، نہ ان کا کام پوچھتے تھے،
نہ رنگ نہ نسل. ویسے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے تو ہمیں بتا دیا لا فرق بین الغنی والفقیر ولا بین الاسود والاحمر. ٹھیک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. یہ تو ہمیں اسلام نے ویسے بتا دیا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غیر مسلموں سے بھی نہیں پوچھا کرتے تھے، وہ ان کو اسلام کی طرف قائل نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام کی طرف ان کو مائل کر دیا کرتے تھے. یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل کے ساتھ اصل میں حضرت بات یہ ہے، عمل کی بات ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی نا تو جدا ہونے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کچھ مجھے وصیت کیجئے. تو انہوں نے فرمایا لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به. علم اس لیے نہ حاصل کر کہ تو تقریریں کرے گا، یہ لوگوں کو بتائے گا، بلکہ اس لیے حاصل کر کہ اس پر عمل کرے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا، مگر جو دوسرے لوگ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کس طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے. اور حضرت بات یہ ہے، یہ جو بھوک ہے نا، جو آپ نے جس طرف بات کا اشارہ کیا، ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ بھوک کے اندر زہریلی روٹی بھی میٹھی لگتی ہے. تو بھوک جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے. بہت خوب قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا. ناظرین، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، جو ہمیں معاشی طور پر مشکلات ہیں، یہ سب آپ کے جو ہے نا وہ سامنے ہیں. اس وقت ہمارے خزانے کی باتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ علماء کرام بھی تشریف فرمائے. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس لمحے آپ کی خدمت میں، اور حکمرانوں تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ ہر چیز مہنگی کر دیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ سگریٹ اگر آپ نے 500 روپے کا پیکٹ کیا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ اس کو 5000 کا کر دیں، نو پرابلم. آپ جو ہے نا وہ ضرورت سے جو زائد چیزیں جو شوقیہ طور پر استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ آپ جتنی چائے مرضی مہنگی کر دیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ وہ ضرورت کی چیزیں جن پر غریب کا گزر بسر ہوتا ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، آپ سے یہ اپیل ہے درد مندانہ یکم رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں کہ خدا کا واسطہ ان چیزوں کو آپ سستا کر دیں. آپ اگر بالکل فری نہیں کرتے تو کچھ اس کی قیمت جو ہے نا وہ کم کر دیں. جو ضروریات کی دوائیاں آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ غریب مریض جائے تو جائے کدھر، کیونکہ حکمران طبقہ اور بڑے بڑے لوگ تو کبھی یورپ چلے جاتے ہیں، کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، کبھی کہاں. تو اس لیے آج یکم رمضان ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تراویح بھی پڑھی جائے، روزے بھی رکھے جائیں، سب کچھ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال کیا جائے. حکمران بھی اس باب میں کردار ادا کریں اور ہمیں ایک قوم بن کر اڑوس پڑوس کا خیال کرنا چاہیے. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس سے بھی غریبوں کی مدد کریں. اور ویسے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب تو نہیں ہے، اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. آپ نے سالن اگر کم بنایا ہے تو اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دیں تاکہ ان کو بھی دے دیں. تو یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنے کی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے. ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے حکمرانوں کو جب یہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک بات جو ہے نا وہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا ہذہ الخصال. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے ان حقوق کے علاوہ کوئی اور حقوق نہیں ہے، مگر وہ حقوق کیا مل رہے ہیں؟ پہلا فرمایا بیت یسکنہ، اس کے پاس گھر ہو رہنے کے لیے. آج کیا ہر مسلمان کے پاس یہ گھر موجود ہے؟ فرمایا صوب یواری بہ عورتہ، اس کے پاس لباس ہو کہ جس سے وہ اپنے تن کو ڈھانپ سکے. وجلف الخبز، روٹی کا اس کے پاس ٹکڑا ہو کہ جو اس کو روٹی مل سکے. والمال، یہ فرمایا والماء، اور اس کے لیے پانی، مکان رہنے کے لیے، کپڑے تن ڈھانپنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، پانی، صاف شفاف پانی. یہ انسان کے 4 حق ہیں بنیادی طور پر جو
ایک حکمران کے ذمہ ہے یا وہ کہ جس کی جو بھی رعایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چار چیزیں اس کو دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان تین چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ پارٹنر ہیں. فرمایا الماء والکلاء والنار، فرمایا ایک تو پانی، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. اگر ایک کے پاس پانی نہیں ہے تو دوسرا اس کو پانی دے. والکلاء، اور کھانے کی جو چیزیں ہیں، یہ کھانے کی چیزیں دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ پارٹنرشپ ہے کہ اگر ایک کے پاس نہیں ہے تو دوسرا دے. اور تیسرا فرمایا والنار، آگ، یعنی آگ کا مطلب یہ آج سب سے بڑا جو ہمارے ہاں مسئلہ بن رہا ہے وہ سوئی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں آگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے نہیں ملتی تھی، بڑے دور دور کے سفر کرنے پڑتے تھے. تو یہ مسلمانوں کے مسلمان پر کے ساتھ تین چیزوں میں پارٹنرشپ ہے، پانی میں، کھانے میں اور آگ میں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہ بالکل قاری صاحب آپ نے بہت درست فرمایا. یقیناً میرے خیال میں بھابھی سیری بنا کے رکھیں گی. یہ تو ابھی ہم کچھ آپ کو پیش کر دیں گے، پہلی سیری ہے، بھابھی یقیناً بنا کے رکھیں گے. گیس نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ کو تو مل جائے گی. لیکن یہ تو میں نے ایک بات کر دی لائٹر نوٹ پر، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ گھروں میں گیس بھی نہیں آ رہی. کراچی کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں اس وقت گیس موجود نہیں ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. یہ سارے کام حکمرانوں کے کرنے کے، اب لوگ سیری نہیں بنا سکیں گے، صبح بڑی مشکلات ہوتی ہیں خواتین کو. تو اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے. تو آج آپ ہمیں جو ہے نا وہ اسی موقع پر اجازت دیجیے. میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت دونوں کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کل اسی وقت ان ہی جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ منسلک ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور آج ہم نے یہی گفتگو کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو.